Students, class 10th, Assalamu alaikum. This is the first lesson that I am reading to you, and inshallah I will explain every word to you. Hopefully you will like this video and you will have some understanding of the chapter inshallah at the end of the video. Now the topic of this first chapter is simplicity and humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اس کا مطلب ہے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی اور انکساری. سب سے پہلا جو لفظ آپ یہاں سیکھ رہے ہیں سمپلسٹی, سادگی, اینڈ ہیوملٹی, خاک ساری یا انکساری. Now we'll start on page 2 which says pre-reading. Look at the mind map and predict what the lesson is about. It's about Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, our holy prophet, the last prophet of Allah. He was truthful, trustworthy, forgiving, tolerant, honest, courageous, loyal, patient and just. Let's start reading the first paragraph. Humility and simplicity were ingrained traits of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam's personality. عاجزی اور سادگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستقل اوصاف تھے. ingrained traits مستقل اوصاف تھے ان کی شخصیت کے. پرسنالٹی یہاں پہ لفظ ہے, اس کا مطلب ہے شخصیت. He never made people feel small, unwanted or embarrassed. He urged his followers to live decently and kindly. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو حقارت, کمتری اور شرمندگی کا احساس نہ ہونے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو شائستگی اور مہربانی کے ساتھ رہنے پر زور دیا. He would sit wherever there was a place available in an assembly and never sought a prominent or elevated place. مجلس میں جہاں بھی جگہ میسر ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھ جاتے اور کبھی بھی امتیازی اور اعلیٰ جگہ کی خواہش نہیں فرماتے تھے. He never wore anything that could distinguish him from his companions. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ایسا لباس نہیں پہنتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ساتھیوں سے ممتاز کر دے. He would meet the affluent and the impoverished alike and never made distinction on the basis of caste, creed and color. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ایسا لباس نہیں پہنتے تھے جو آپ کو آپ کے ساتھیوں سے ممتاز کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر و غریب سے یکساں سلوک کرتے اور کبھی بھی ذات, عقیدہ اور رنگ کی بنیاد پر امتیاز نہیں برتتے تھے. People who did not know him could not tell him apart from the rest of his comrades. وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے وہ کبھی بھی آپ میں اور ان میں تفریق نہیں کر سکتے تھے, جدا نہیں دیکھ سکتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی امتیازی نہ کپڑے پہنتے تھے نہ کوئی اونچی جگہ پہ بیٹھتے تھے. بالکل سادہ لباس تھا اور سادگی سے بیٹھ جاتے تھے جہاں بھی کرسی یا جگہ میسر آئے. Now the next paragraph. Abu Umayyah bin Talaba reported, the companions of the Rasul of Allah mentioned the life of the world before him. He said, do you not hear, simplicity in life is part of faith, simplicity is part of faith. ابو امامہ بن طلابہ نے فرمایا, اللہ کے رسول کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیاوی زندگی کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کیا آپ نہیں سنتے سادگی ایمان کا حصہ ہے, سادگی ایمان کا حصہ ہے. In lifestyle, diet and manners, he was simple and humble. Sahal ibn Sa'd, one of Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam's companions, said, the Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam of Allah did not see bread made from fine flour from the time Allah sent him as a Rasul until he died. طرز زندگی, خوراک اور طور و اطوار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ اور حلیم مزاج تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احباب میں سے ایک سہل ابن سعد نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے سے بنی ہوئی روٹی کبھی نہیں دیکھی بعثت سے لے کر وفات تک. Similarly,
Aisha said, "The mattress of the Rasul sallallahu alaihi wasallam on which he slept was made of leather stuffed with the fiber of date tree." اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے کھجور کے پتوں سے بھرے ہوئے چمڑے سے بنا ہوا تھا۔ Amr ibn Haris, one of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's companions, said that when the Rasul died, he left neither money nor anything else except his white riding mule, his arms, and a piece of land which he left to charity. عمر ابن الحارث جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے نے فرمایا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، آپ نے نہ دولت چھوڑی نہ دوسری کوئی چیز سوائے ایک خچر، ہتھیار اور ایک قطع زمین کے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم lived this hard life till he died, although the Muslim treasury was at his disposal. The greater part of the Arabian Peninsula was Muslim, and the Muslims were victorious after 18 years of his mission. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مشکل زندگی گزاری یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ اگرچہ مسلمانوں کا خزانہ آپ کے اختیار میں تھا، جزیرۃ العرب کا زیادہ تر حصہ مسلمان ہو چکا تھا اور مسلمان آپ کے مشن کے 18 سال بعد فتح حاصل کر چکے تھے۔ Despite his responsibilities as a Nabi, a teacher, a statesman and a judge, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to milk his goat, mend his clothes, repair his shoes and helped with the household work. He used to visit ailing persons and exhorted all Muslims to do likewise. He also helped his companions in digging a trench by moving sand with them. Whenever he visited a person, he would first greet him and then take his permission to enter the house. He advised the people to follow this etiquette and not to get annoyed if anyone declined to give permission, for it was quite likely the person concerned was busy otherwise and did not mean any disrespect. ایک نبی، معلم، سیاستدان اور ایک جج کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داریوں کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا دودھ دھویا، اپنے کپڑوں میں پیوند لگائے، اپنے جوتوں کی مرمت خود کرتے تھے اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار لوگوں کی تیمارداری کرتے اور تمام مسلمانوں کو اسی طرح کرنے کی نصیحت فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ریت ہٹا کر خندق کھودنے میں بھی مدد کی۔ جب آپ کسی شخص سے ملاقات کرتے تو پہلے سلام کرتے اور پھر گھر میں داخل ہونے کے لیے اس سے اجازت طلب فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ وہ یہ آداب اختیار کریں اور غصے کا مظاہرہ نہ کریں اگر کوئی اجازت دینے سے انکار کرے، کیونکہ امکان یہ ہے کہ شاید متعلقہ فرد مصروف ہو اور اس کا مطلب آپ کی توہین کرنا نہ ہو۔ Anas, one of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was always the first to greet another and would not withdraw his hand from a handshake till the other man withdrew his. If one wanted to say something in his ears, he would not turn away till one had finished. Anas, one of Hazrat Muhammad's companions, said there was no person whom they loved more than the Nabi Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yet when he came to them, they did not stand up for him because he hated their standing up for him. He would himself, however, stand up when any dignitary came to him. He had stood up to receive the wet nurse who had reared him in infancy and would spread his own sheet for her. His foster sister was given similar treatment. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے دوسروں کو سلام کرتے تھے اور اس وقت تک ہاتھ واپس نہ کھینچتے تھے جب تک دوسرا شخص اپنا ہاتھ نہ کھینچتے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہنا چاہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ختم ہونے تک اپنا چہرہ واپس نہیں موڑتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک حضرت انس نے فرمایا کہ
ہم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی بھی انسان سے زیادہ محبت نہیں کرتے تھے. پھر بھی جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خاطر ان کے کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے تھے. تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معزز آدمی کے آنے کی صورت میں خود کھڑے ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیہ سے ملنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے جس نے بچپن میں آپ کی پرورش کی تھی، اور آپ نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن کے ساتھ بھی اسی طرح سلوک فرماتے تھے. Similarly, Hazrat Aisha has narrated, I have never encountered anyone that had emulated the Rasul sallallahu alaihi wasallam in manner, likeness and speech more than Fatima. When she came in to visit him, the Rasul, he got up to welcome her, took her by the hand, kissed her and made her sit where he was sitting. And when he went in to visit her, she got up to welcome him, took him by the hand, kissed him and made him sit where she was sitting. He avoided sitting at a prominent place in a gathering, so much so that people coming in had difficulty in spotting him and had to ask who the Rasul was. Once Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was traveling with his companions, and when it was time to have the food prepared, he asked them to slaughter a sheep. A man said, I will slaughter it. Another one said, I will skin it. A third one said, I will cook it. So the Rasul of Allah sallallahu alaihi wasallam said, I will collect wood for fire. They said, no, we will suffice you that work. I know that you can do it for me, but I hate to be privileged. Allah hates to see a slave of his privileged to others. So he went and collected firewood. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں، مشابہت اور اقوال میں آپ کی تقلید کرتے ہوئے نہیں پایا. جب کبھی آپ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے، آپ کے ہاتھ کو پکڑتے، آپ کو بوسہ دیتے اور آپ کو اپنے بیٹھنے کے مقام پر بٹھاتے تھے. اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑی ہو جاتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ پکڑتی تھیں، چومتی تھیں اور اپنے بیٹھنے کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھاتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجمع میں نمایاں مقام پر بیٹھنا پسند نہیں فرماتے تھے. اس حد تک آنے والوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں مشکلات پیش آتی تھیں کہ ان کو پوچھنا پڑتا تھا کہ رسول کون ہے. Our beloved Rasul حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم a little part is left. ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ سفر پر تھے کہ اسی اثنا کھانا تیار کرنے کا وقت آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دمبا ذبح کرنے کا حکم دیا. ایک شخص بولا میں اسے ذبح کر دوں گا، دوسرے نے کہا میں اس کا چمڑا اتاروں گا، تیسرے نے کہا میں اسے پکاؤں گا. پس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر دوں گا. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کی طرف سے اس کام کے لیے کافی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے لیے یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن میں اس قسم کے اس استثناء کو ناپسند کرتا ہوں. آپ اپنے ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جو دوسرے کے مقابلے میں خود کو زیادہ سہولت کا حقدار تصور کرتا ہے. Our beloved Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam was endowed with impeccable qualities from which we can learn a lot to improve our lifestyle. Humbleness and simplicity were some of his many qualities. By adopting the sunnah of simplicity and humility, we can eradicate the social evils like ostentation, haughtiness, arrogance and pride. Regrettably, we squander our hard-earned resources on unwanted luxurious items simply to gratify our sense of pride and superiority over others. If we make simplicity and humility a part of our personality, our social behavior will be considerate and genuine. Our happiness will be unadulterated and we will not recoil our heads
in pride, but bow them in humility and affection. ہمارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقص سے پاک ایسی خوبیاں عطا کی گئی تھیں جن سے ہم اپنے طرز زندگی میں بہتری لانے کے لیے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. انکساری اور سادگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری خوبیوں میں سے کچھ تھیں. سادگی اور عجز و انکساری کی سنت اختیار کرنے سے ہم معاشرتی برائیوں مثلاً بھڑک جانا، تکبر اور فخر وغیرہ کرنے کا خاتمہ کر سکتے ہیں. بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم صرف اپنے جذبے، غرور اور احساس برتری کو تسکین دینے کے لیے مشکل سے حاصل کردہ اپنے وسائل کو بلا ضرورت عیش و عشرت پر بے دریغ خرچ کرتے ہیں. اگر ہم سادگی اور انکساری کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا دیں تو ہمارے معاشرتی رویے بہت بامسرت اور حقیقی ہوگا. ہماری خوشی خالص ہوگی اور ہم غرور کے مارے اپنے سروں کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے بلکہ عاجزی اور شفقت کے ساتھ انہیں جھکا دیں گے. I hope I've read the lesson well for you and you will be able to understand. Please like and subscribe the channel and please comment. I'll send you next chapter reading along with translation inshallah in the next session.